बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसम अज़ीम से जो हालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज मोहतरमा मरियम नवाज़ गुजरात जलालपुर जट्टा तशरीफ़ लाई, जहां उन्होंने यूथ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। इस खिताब की गूंज इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है। मीडिया चैनल्स ने इसको बड़ी भरपूर कवरेज दी। अब नाज़रीन, ये जलसा, ये वर्कर्स कन्वेंशन कितना कामयाब रहा, इस पर क्या अब बहस जारी है मुख्तलिफ हलकों में। और समा टीवी की कोई रिपोर्ट जो है वो बड़ी तेजी से वायरल है इस वक्त, और इसको खूब शेयर किया जा रहा है बड़े बड़े ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर। ये रिपोर्ट क्या कहती है जलसे के बारे में। और नाज़रीन, मोहतरमा मरियम नवाज़ ने आज के जलसे के मेज़बान चौधरी अली वड़ाइच कुल्लाचोर और मुतहर्रिक रहनुमा, इस हलके में जो सियासत को एक नया रंग देने वाले चौधरी आबिद रज़ा के बारे में अपनी तकरीर में ख़ास तौर पर किन अल्फाज में उनका तस्करा किया, ये वो सारे मौज़ूआत हैं जिन पर आज मैं आपको आगाह करता हूँ। नाज़रीन, पहले खबर यह है कि कायदे नून लीग मोहतरमा मरियम नवाज़ आज खसूसी जो दावत थी चौधरी आबिद रज़ा की, चौधरी अली वड़ाइच कुल्लाचोर की, वो तशरीफ़ लाई जलालपुर जट्टा में, जहां उन्होंने स्टेडियम में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। और अब इस खिताब की गूंज पूरे मीडिया पर सुनाई दी जा रही है। अब नाज़रीन, इसमें दो राय हैं। ज़ाहिर है नून लीग की क़यादत इसको एक बड़ा भरपूर कामयाब जलसा करार दे रही है, जबकि सियासी मुखालिफिन इस जलसे को एक फ्लॉप शो करार देने पर तुले हैं। और इस ज़िमन में एक रिपोर्ट है समा टीवी की, वो बड़ी तेज़ी से फैलाई जा रही है। मैं चाहूँगा कि पहले आप ज़रा समा टीवी की ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएं, ताकि फिर हम इस पर बात कर सकें कि समा टीवी ने क्या रिपोर्ट दी है आज के इस वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से। आज मुस्लिम लीग नून का जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन था, जिसमें नून लीगी नायब सदर मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब समेत अफजली क़यादत ने शिरकत की। इस वर्कर्स कन्वेंशन के लिए जलालपुर जट्टा के स्पोर्ट्स स्टेडियम का इंतखाब किया गया था। अब वर्कर्स कन्वेंशन में जो है वो मरियम नवाज का खिताब जो ही शुरू हुआ तो कारकुनान जो है पंडाल से वापस जाना शुरू हो गए। मरियम नवाज के खिताब के दौरान ही आधे से ज्यादा पंडाल जो है वो खाली हो चुका था, जिस पर मरियम नवाज समेत नून लीग की मरकजी जो क़यादत है उसने मायूसी का इजहार किया और हल्के के MNA, MP और टिकट होल्डर को उनसे जवाब तलबी भी की है और उन्हें लाहौर तलब कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी जनाब, आपने सुन लिया। समा टीवी ने रिपोर्ट दी कि मोहतरमा मरियम नवाज का आज जलालपुर जट्टा गुजरात में होने वाला जो शो था वो फ्लॉप साबित हुआ। उनकी तकरीर के दौरान ही कारकुनान जाना शुरू हो गए पंडाल से, और क़यादत ने इस हलके के जो नून लीग के टिकट होल्डर्स हैं उनको लाहौर तलब कर लिया। और फिर नाज़रीन, समा टीवी ने गुजरात से अपने नुमाइंदा जुल्फ़िकार हैदर को लाइन पर लिया और उनसे कहा कि जी बताएं आप क्या कहते हैं। उनका ये कहना था कि तकरीर के दौरान जो कारकुनान थे वो पंडाल से जाने लगे, और उन्होंने ये भी कहा कि इत्तलात हैं कि क़यादत ने तलब कर लिया है जो इस हलके के टिकट होल्डर हैं MNA MPA के, उनको लाहौर में। जी नाज़रीन, अब इस समा टीवी के इस वीडियो क्लिप को लेकर एक सोशल मीडिया के ऊपर तूफान है और इसको वायरल कर रहे हैं नून लीग के जितने सियासी हरीफ हैं कि जनाब ये देख लें, ये समा की रिपोर्ट है, ये है आपका फ्लॉप शो, ये है आपका जलसा नाकाम साबित हुआ। नाज़रीन, इसके अलावा एक और ड्रोन फुटेज है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दिखाया ये जाता है कि पंडाल की अकबी साइड जो है वहाँ से कैमरा दिखाता है कि वहाँ तादाद कम है और लोग चलते फिरते दिखाई देते हैं, और इसी तरह वो फिर आगे स्टेज की जानिब कैमरा बढ़ता है। अब इसमें जो नून लीग की क़यादत है उसने लामहला इसको एक कामयाब शो करार दिया है, बड़ा भरपूर कामयाब जलसा करार दिया है। अब नाज़रीन, ये जो हाइप है ये खुद नून लीग की जानिब से दी गई थी जलसे से पहले कि ये जलसा बहुत कामयाब होगा, ये जलसा गुजरात की सियासत का रुख पलट देगा,
پانسا پلٹ دے گا. اور چودھری علی وڑائچ کلا چور نے انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ جلسہ جو ہے یہ ایسا جلسہ ہوگا گجرات کی تاریخ کا کہ اس ریکارڈ کو شاید دوبارہ کبھی نون لیگ ہی توڑ پائے, یہ کسی اور سے نہیں ٹوٹے گا. یہ ایک ماحول تھا, ایک پس منظر تھا اس ورکرز کنونشن کو لے کر, اس جلسے کو لے کر جو پیدا کیا گیا تھا. اب دو رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ناظرین, چودھری علی وڑائچ کلا چور حال ہی میں ابھر کر سامنے آئے ہیں. یہ ماضی میں کاف لیگ اور چودھری برادران کا ہراول دستہ رہے ہیں. اختلافات کے بعد انہوں نے راہیں جدا کر لی کاف لیگ سے. اب یہ بڑے سخت ناقد سمجھے جاتے ہیں چودھری برادران کے گجرات کی سیاست میں, اور یہ بول کر کہتے ہیں کہ وہ ان کی سیاست کو ڈرائنگ روموں سے نکال کر انہوں نے مجبور کر دیا ہے گلیوں چوکوں چراہوں میں آ کر ووٹ مانگنے پر. اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ان کو اتنا مجبور کر دوں گا کہ یہ اگلے 100 سال تک سیاست کرنے جوگے نہیں رہیں گے. یہ ایک خاص گرمی کا ماحول تھا, تلخی کا ماحول تھا اس ورکرز کنونشن سے پہلے. جی ناظرین, محترمہ مریم نواز لاہور سے براہ راست پہنچی اس جلسے کے لیے براستہ سنبڑیال, اور ان کا استقبال رستے میں کیا گیا پرتپاک. ان کو پنڈال میں لایا گیا تو چودھری عابد رضا ان کے ہمراہ تھے. وہ اسٹیج پر آئیں تو انہوں نے نعروں کا, جو لوگوں کے نعرے تھے ان کا جواب ہاتھ ہلا کر دیا, اور اس موقع پر چودھری عابد رضا, چودھری علی وڑائچ کلا چور, نوابزادہ طاہر الملک اور دیگر قیادت نون لیگ کی ان کے ہمراہ اسٹیج پر موجود تھی. ناظرین, بڑا مختصر رہا جلسہ, چونکہ تقریباً کوئی 4 کے لگ بھگ محترمہ مریم نواز پہنچی ہیں اور ان کے آتے ہی بلا تاخیر جلسے کی کاروائی شروع ہو گئی. آج چودھری شبیر احمد کوٹلا, جو کہ چودھری عابد رضا کے بھائی ہیں اور سابق ایم پی اے ہیں, وہ خود مائک سنبھالے ہوئے تھے اور کارکنان کا لہو گرما رہے تھے. چودھری علی وڑائچ کلا چور نے بڑے مختصراً اپنی قائد کو انہوں نے خوش آمدید کہا, ان کا شکریہ ادا کیا, اور انہوں نے کہا کہ جلال پور جٹا کے لوگوں نے مجھے خرید لیا ہے, مجھے اور میری بہن مریم نواز کو اپنا مقروض بنا لیا ہے, اور میں آخری سانس تک لوگوں کی اس پیار کا قرض نہیں چکا پاؤں گا. اس کے بعد ناظرین, چودھری عابد رضا مائک پر آئے اور انہوں نے بڑا ہی جذباتی, بڑا دھواں دار خطاب کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ضلع گجرات سے 4 MNA کی سیٹیں اور 8 صوبائی اسمبلی کی نشستیں جیتیں گے, اور پھر ان نشستوں کو محترمہ مریم نواز اپنی بہن کی جھولی میں ڈال دیں گے. اس کے بعد انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو کڑے احتساب کی وعید بھی سنائی اپنی تقریر میں, اور پھر انہوں نے کہا کہ میں حائل نہیں رہتا آپ کی قائد کے بیچ. اس کے بعد چودھری شبیر احمد کوٹلا نے بڑے ہی پرجوش انداز میں محترمہ مریم نواز کو مائک پر تقریر کی دعوت دی, اور انہوں نے محترمہ مریم نواز کے لیے آج خطاب جو استعمال کیا وہ دختر قائد انقلاب اور نوید انقلاب کا تھا. ناظرین, اس کے بعد محترمہ مریم نواز ڈائس پر آئیں. انہوں نے کوئی 19-20 منٹ تقریر کی مجمع سے, اور انہوں نے جلال پور جٹا کا شکریہ ادا کیا. کہا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد اور اتنا جذبہ ہوگا جلال پور جٹا کے لوگوں کا. علی وڑائچ کلا چور کا انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا, ان کو کہا ہاتھ کھڑا کریں, ان کو شاباش دی, اور کہا کہ علی نیا ہے لیکن اس نے بڑی محنت کی ہے. یہاں انہوں نے خاص طور پر چودھری عابد رضا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, اشارہ کر کے, کہ میرے بڑے ہی پیارے بھائی چودھری عابد رضا. اس کے بعد انہوں نے اپنی تقریر میں قیادت اور نواز شریف کی سیاست, ان کی امامت, ان کی قیادت اور ان کے جتنے ترقیاتی کام ہیں ان کا تذکرہ کیا, ان کی سیاست میں مشکلات کا ذکر کیا, اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے. آج تک میاں نواز شریف حصول انصاف کے لیے عدالتوں میں جا رہے ہیں. اس کے بعد ناظرین, محترمہ مریم نواز نے خاص طور پر یہ کہا کہ میں عمران خان کا نام نہیں لینا چاہتی, لیکن آپ کے سامنے میں اس کا کردار رکھنا چاہتی ہوں. اور پھر آج انہوں نے کھل کر حسب روایت عمران خان کے خوب لتے لیے, خوب آڑے ہاتھوں لیا, کڑی تنقید کی عمران خان کے اوپر. اور اس کے بعد انہوں نے آخر میں شکریہ ادا کیا لوگوں کا, اور ان کی تقریر کے ساتھ ہی جلسہ اختتام پذیر ہو گیا. جی ناظرین, اب یہاں سوال ہے کہ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جلسہ فلاپ ہے, وہ اپنے استدلال میں ایک فوٹیج پیش کرتے ہیں ڈرون کی, جس میں دیکھا جاتا ہے کہ آخر میں خالی پنڈال ہے اور لوگ جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور اسی طرح اب سما ٹی وی کی جو رپورٹ ہے, جو کلپ ہے, اس کو لوگوں نے بطور دلیل جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کیا ہے. چودھری حسین الہی جو کہ سابق MNA اس حلقے سے, انہوں نے اپنے آفیشیل پیج پر باقاعدہ طور پر یہ فوٹیج لگا کے ڈرون کی کیپشن لکھا ہے کہ اگر تمام وسائل خرچ کر کے پنڈال نہیں بھر سکتے تو پھر اپنے اصل کام پر توجہ دیں, سیاست چھوڑ دیں. جی ناظرین, یہی ہمارا کلچر ہے
کہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا تنقید کا، اور موقع ملتا ہے تو پھر لوگ اسی طرح سے حساب چکایا کرتے ہیں۔ میری بات ہوئی سما ٹی وی کے نمائندہ گجرات سے ذوالفقار حیدر سے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی مجھ سے یہ تاثر اب خام ہاتھ تھوپ دیا گیا ہے مجھ پر کہ میں نے جلسے کے فلاپ ہونے کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں دی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ گجرات میں جو آج ورکرز کنونشن تھا وہ فلاپ تھا، لوگ کم تھے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ٹی وی نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے انہوں نے رائے مانگی، اور میں نے ان کو جو رائے تھی وہ دی ہے، لیکن میں نے کوئی ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا جس سے یہ تاثر ابھرے کہ جلسہ ناکام تھا، جلسہ فلاپ تھا، اور جو کارکنان تھے وہ جا چکے تھے۔ اب ناظرین، ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے ہیڈ آفس نے مجھ سے یہ رابطہ کر کے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارے پاس لاہور سے اس امر کی تصدیق ہو رہی ہے کہ قیادت کو طلب کر لیا گیا۔ اب ناظرین، اس میں دو رائے ہیں کہ اگر تو قیادت کو طلب کیا گیا ہے تو اس کی وجہ ٹکٹوں کی تقسیم بھی ہو سکتا ہے، ٹکٹوں کو فائنل کیا جانا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ خبریں، یہ تاثر درست ہے کہ حاضری کم تھی جس طرح توقع کی جا رہی تھی، تو پھر لامحالہ قیادت سے پوچھا جائے گا کہ کیوں آپ نے ایسا کیا، ایک بڑی مرکزی آپ نے قائد کو دعوت خطاب دے رکھی تھی، تو پھر کیوں ان کے شایان شان جلسہ نہیں ہو سکا۔ اب ناظرین، مختلف جو سیاسی گجرات کے تجزیہ نگار ہیں یا کوئی صحافی ہیں، وہ یہ بھی اب تجزیہ کر رہے ہیں کہ شاید یہ جو جلسہ تھا یہ نہ تجربہ کاری کی وجہ سے ایسا اس کا تاثر گیا ہے کہ کامیاب نہیں ہوا۔ ناظرین، میرا رابطہ ابھی تک نہیں ہو پایا نون لیگ کی قیادت سے، کوشش کروں گا کہ کل میرا ان سے رابطہ ہو جائے تو میں ان کا موقف، تصویر کا وہ رخ بھی آپ کے سامنے رکھ پاؤں کہ وہ اس جلسے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی نظر میں جلسہ کامیاب تھا، کتنا کامیاب تھا، اور یہ جتنی باتیں اب ہیں، جتنے کلپ ہیں، جتنی رپورٹس ہیں جلسے کے فلاپ ہونے کے بارے میں، اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ اور میں ان سے یہ سوال بھی کروں گا کہ قیادت نے کیا واقعی آپ کو لاہور طلب کیا تھا، اور اگر طلب کیا تھا تو پھر کیوں طلب کیا تھا۔ ناظرین، اب کچھ صحافیوں نے گجرات سے سوال یہ بھی اٹھایا ہے کہ آج کے جلسے میں اس حلقے سے ایم این اے کے ٹکٹ کے امیدوار نوابزادگان کو، نوابزادہ خاندان کو نظر انداز کیا گیا، ان کی اس طرح سے نمائندگی نظر نہیں آئی، کسی کا خطاب نہیں نوابزادہ خاندان سے کرایا گیا جو ضروری تھا کیونکہ یہ ان کا حلقہ تھا۔ ناظرین، صحافیوں نے، یہ میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ نوابزادہ خاندان نے باقاعدہ طور پر درخواست بھی کی تھی جلسے کی انتظامیہ سے کہ ان کے خاندان کے کسی فرد کو دعوت خطاب دی جائے، تقریر کا موقع دیا جائے، لیکن باوجود ایسا نہیں ہو سکا۔ اب یہ نون لیگ کی قیادت جب اپنا موقف دے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ وقت کی قلت کے باعث ایسا ہوا، یا جب قائد محترمہ تشریف لے آئی تھی اس وقت کم تھا، مغرب کا وقت قریب تھا، تو اس احتمال کے پیش نظر کہ اندھیرا نہ ہو جائے تقاریر کم رکھی گئیں۔ یہ تو اب نون لیگ کا موقف سامنے آنے پر ہی ہم کچھ حتمی طور پر کہہ سکیں گے۔ اور ناظرین، آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ ایک رواج ہے، ایک کلچر ہے سیاست کا کہ جس جماعت کا جلسہ ہوتا ہے وہ اس کو ریکارڈ کامیاب قرار دیتی ہے، اور سیاسی حریف، سیاسی محالفین ان جلسوں کو ناکام قرار دیتے ہیں، کرسیوں کی تعداد، بندوں کی تعداد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، ایک بات طے ہے کہ اب دور ہے سوشل میڈیا کا، جس میں حقائق چھپانے سے بھی چھپتے نہیں، اور اگر آپ کچھ اور دکھانا چاہیں تو کوئی اپنا آپ کا جو آفیشیل ٹول ہے وہ تو شاید اس منظر کو اس زاویے سے دکھا پائے، لیکن غیر جانبداری سے چیزیں جو ہیں وہ چھپتی نہیں ہیں، لوگ نکال لاتے ہیں، اور پھر یہ امر طے ہو جاتے ہیں کہ کوئی شو، کوئی جلسہ کامیاب تھا یا نہیں۔ لیکن آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیاست میں ہم درجہ حرارت کو، ہم اختلاف رائے کو، ہم تنقید کو اس حد تک لے جا چکے ہیں جو بڑھ کر اب نفرت اور قدورتوں میں، دشمنیوں میں بدلتی جا رہی ہے۔ اس کلچر کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، اجازت دیجیے مجھے اگلی ویڈیو تک، اور اپنا خیال رکھیے گا، سلامتی ہو، اللہ حافظ۔